अबदा मिंबर नूर पर जलवाबार आले रसूल हुजूर सैयद रफ़ी साहब क़िबला और ताज बापू और दीगर यहाँ पर मशाइख उलमा जिन्होंने इस इजलास की सरपरस्ती फरमाई है और मेरी हिमायत में दाएं और बाएं मौजूद हैं, इन चेहरों को देख करके और इनके दरमियान बैठ करके दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि मेरा करंट 10 गुना बढ़ जाता है। और नाज़िम इजलास हमारा तारुफ आपके सामने करा रहे थे। अक्सर जलसों पर हमारा इंट्रोडक्शन जो कराया जाता है वो अलग अलग अंदाज से कराया जाता है, और मैं खुद अपना तारुफ इस बात से कराता हूँ, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। हमारा तारुफ इतना है, बेशक सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले हर फर्द की ये तमन्ना और ये दुआ, बल्कि यही अज़्म होना चाहिए जिसको मैं अब कहने जा रहा हूँ। क्या है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। यही नामूस रिसालत की हिफाजत का अज़्म है। अल्लाह करीम हर जवान को मेरे मुस्तफ़ा का सिपाही बनाए। अजीजों, अल्लाह का बेपाया करम और एहसान है कि दुनिया ने हमारे सामने से बहुत सारी चीजें छीन ली, बहुत कुछ हमसे छीना गया है। पलट करके देखा जाए तो हमारे पास बचा कुछ नहीं। ये ज़ाहिरी असबाब और दुनियावी मामलात की बात कर रहा हूं। दुनिया ने हर हथकंडे अपनाए, लेकिन करोड़ा शुक्र और एहसान उस रब्बे ज़ुल जलाल का। दुनिया हजार चीजें हमसे छीन सकी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की अजमत हमारे दिलों से नहीं छीन सकी। आज भी वो दौलत हम सब के पास मौजूद है, और उसी दौलत का नतीजा है कि रात के 12 बजे भी किसी मैदान में जमा हो जाए तो ईद का मंजर पेश आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने वाली ये कौम आज भी दुनिया के लिए सब कुछ खो जाने के बाद भी खतरा महसूस होती है। आप नहीं देखते, आज पूरा दज्जाली मीडिया सबसे ज्यादा डिस्कशन किसी कौम पर करता है तो वो हम हैं। मियां, हमारा नाम लिए बगैर बहुत सारे चैनलों की रोटी नहीं चलती, उनका बिजनेस नहीं चलता। सुबह से शाम तक अजान, नमाज, मस्जिद, मीनार, मिंबर, दाढ़ी, टोपी, बुर्का, यही सब तो है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कभी आपने ये सोचा क्यों नहीं, हम तो बिछड़े हुए लोग हैं यहाँ पर, बहुत कम तादाद में हमारे परसेंटेज, वो खुद बताते 14% है। हम परसेंटेज में भी कम है, एजुकेशन में भी कम है, हुकूमत में भी नहीं है, सियासत में भी नहीं है, लेकिन सारे न्यूज चैनल में रडार पर हम ही है। क्यों? जिस कौम के पास कुछ नहीं उस पर इतना डिस्कस क्यों? तो फिर मुझे बात अंदाजा होने लगी कि इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, जो चीज हमारे पास है जिसके लिए डिस्कशन होता है सबसे ज्यादा, मेरे अजीजों, हमारी टोपियां और दाढ़ियां नहीं है, हमारे माल जायदाद, हमारे गाड़ी बंगले नहीं है। उनको पता है इससे बहुत बड़े बड़े माल उनके पास मौजूद है, लेकिन जिस बुनियाद पर हर जगह हम डिस्कस होते हैं वो क्या है?
اقبال کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اور آج کے دور کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حالات بہت نازک ہیں، حالات بہت گمبھیر ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام کا یہ چراغ ہمیشہ ان نازک حالات سے ہی چلتا رہا ہے۔ ہر دور میں یزیدی فتنے اٹھتے رہے، یہ آج کوئی نئی بات نہیں، آج تو تم کروڑوں کی تعداد میں، آج اللہ کریم نے تمہیں خوشحالیاں عطا کی ہیں۔ اسلام اس وقت نہیں جھکا جب صحابہ کرام کے پیروں میں چپل تک نہیں تھے، ان کے پیوند لگے کپڑے تھے، اور اولیاء کاملین کی جماعتیں جس وقت یہاں پر آئی ہیں، دنیا کو پتا ہے وہ گدڑی پہنے ہوئے فقیر یہاں پر آئے تھے۔ اس وقت جب اسلام نہیں جھکا، آج کیا خاک جھکے؟ اس سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، بڑی بڑی طاقتیں اس سے قبل بھی آئی ہیں، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے۔ اقبال کہتا ہے یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، اور یہ صبح قیامت تک رہنا ہے، صبح قیامت تک رہنا ہے۔ اب جو سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے، جس کا میں تمہیں احساس دلانے آیا ہوں، جس دن ہر بچے کو احساس ہو جائے میرے پاس کیا ہے اور میں کتنا ویلیوبل ہوں، میں کتنی حیثیت کا مالک ہوں، تو پھر وہ گٹر نالیوں کے چکر میں نہیں رہے گا۔ جسے اپنی حیثیت معلوم ہو وہ غلاظتوں میں نہیں جاتا، جس شخص کو اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں، وہ پھر ایرے غیرے نتھو کھیرے کی دھوتی میں چھپنے لگتا ہے۔ جسے پتا ہے اس کی نسبت کائنات کے آقا و مولا سے ہے، جس کی چاند بھی سلامی لیتا ہو، جس کے قدموں کی جھلک کے لیے جبرائیل امین بیٹھا ہو۔ میرے عزیزو، اس کائنات کے آقا و مولا سے تمہاری نسبتیں جڑی ہیں، اور جو سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے وہ عشق مصطفیٰ کی دولت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنا، یہ جو دولت ہے یہ لوگوں کو ٹریننگ میں بھی نہیں دی جاتی۔ بہت ساری جگہوں پر میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں بہت مذاہب ہیں، میں نے خود اپنے زمانے طالب علمی میں دنیا کے 14 سب سے بڑے مذاہب، 14 سب سے بڑے ریلیجنز جن کا مطالعہ بہت گہرائی سے کیا، ان کے ماننے والوں میں کیا کیا عقائد ہے، اپنے بڑوں کو لے کر کے، اپنی کتابوں کو لے کر، اپنے عقائد کو لے کر کے۔ لیکن میرے عزیزوں، پوری دنیا کا مطالعہ کرنے کے بعد عاشقان رسول کے مثل ہم نے کہیں نہیں پایا، کہیں نہیں پایا۔ یہ بات یوں ہی نہیں جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ واقعہ معلوم ہے، لیمو ان کے ہاتھ میں تھا، چھری ایک ہاتھ میں تھی، زلیخا نے کہا تھا جب یوسف آئیں تو لیمو کاٹو، قرآن میں یہ بات موجود ہے۔ عورتوں کے ہاتھ سے لیمو گر گیا، انگلیاں کٹ گئی۔ ایک بات یاد رکھیں، کوئی اگر یہ کہتا ہے کاٹ لی، نہیں، کٹ گئی۔ کاٹنا اور ہوتا ہے، کٹنا اور ہوتا ہے۔ کاٹنا جان بوجھ کر ہوتا ہے، اور کٹنا انجانے میں ہو سکتا ہے۔ کٹ گئی، اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے، وہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتیں مصر کی انگلیاں ان کی کٹ گئی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ مگر میرے مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، یہاں عورتیں نہیں، یہاں انگلیاں نہیں، یہاں حسن نہیں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ، حسن پہ نہیں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ انگلیاں نہیں، سر کٹاتے ہیں مردان عرب، سر کٹاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے پیسے والے بیٹھ جائیں گے، جو دولت میں دے رہا ہوں اس کو آپ قبول کر لیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ عشق صرف اور صرف اس قوم کو میسر ہے۔ دنیا میں یہ واحد قوم ہے
جس سے اگر پوری دنیا خوف زدہ ہے تو اسی عشق رسول کے تمغے کی وجہ سے آپ آج بھی محسوس کر سکتے ہیں آپ کو بڑی تنظیم، بڑی طاقت، بڑی فوج، بڑی سیاست، بڑی یعنی تخت و تاج کی ضرورت نہیں، لیکن اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت ہے تو رب ذوالجلال اپنے وعدے کے مطابق تمہارا رعب ہزاروں کے دلوں پر قائم کرتا ہے۔ نسبت اگر مضبوط ہو، ہم نے یعنی انہی حالتوں میں دیکھا ہے، صحابہ کرام کے متعلق تو سنتے کہ ان میں سے ایک صحابی اگر کہیں چلے جاتے، اعلیٰ حضرت نے ملفوظ شریف میں لکھا ہے، سلمہ بن اکوع نام کے ایک صحابی جو راجل رسول اللہ ان کو کہا جاتا تھا، پیدل چلتے تھے ہمیشہ، کبھی گھوڑے کی سواری نہیں، جنگوں میں بھی۔ ایک بار ایک عبد الرحمن قاری، یہ مشرک تھا، 400 لوگوں کو لے کر کے مدینے پر رات پہ حملہ کیا اور باغیچے سے کھجوریں لوٹ کر جانے لگا۔ اس وقت رات میں سوائے سلمہ بن اکوع کے کوئی بیدار نہیں تھا۔ 400 آئے ہیں، حضرت سلمہ بن اکوع اکیلے تھے اور اکیلے دوڑا لیا 400 لوگوں کو۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 400 دوڑ بھی رہے ہیں، دوڑا لینا اور ہے لیکن دوڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ گھوڑوں پر ہے اور یہ پیدل ہے، اور دوڑاتے رہے اتنا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر بھاگے۔ 400 کی بات کر رہا ہوں، ایک کے مقابل میں بھاگتے رہے، اور سلمہ بن اکوع کی تیز رفتاری ایسی تھی کہ کوئی گھوڑا بھی ان کو نہیں پکڑ پاتا، اتنا تیز دوڑتے، اور جب کبھی کوئی گھوڑا ملتا اس کو نیچے کھینچ کر گراتے اور اس کی گردن پر پیر رکھتے۔ بس اتنا تھا، دوڑاتے گئے، وہ منتشر ہو گئے 400 لوگ۔ میرے عزیزو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، میرا ایک جملہ سن کر کے جانا، کیڑوں سے کبھی انقلاب نہیں آتا، ایک شیر سے انقلاب آتا۔ کیڑے ہزار آئیں، انقلاب نہیں آتا، اور کیڑوں سے ڈرنا بھی چھوڑ دو، موسم کے جاتے وہ خود ہی مرتے ہیں۔ سلمہ بن اکوع دوڑاتے رہے، حدیث پاک میں ہے وہ منتشر ہو گئے، کچھ پہاڑ پر چڑھ گئے، کوئی جھاڑ پر چڑھ گئے، کہیں ادھر ادھر۔ ان کا جو سردار تھا عبد الرحمن قاری، اس نے پکار کر کے پوچھا، اے سلمہ بن اکوع تجھے کیا چاہیے، ہمارا پیچھا کیوں کر رہا ہے، کیوں ہمیں دوڑا رہا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا، جب تک تم ظالموں کے پاس مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی اس وقت تک میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ایک کھجور بھی تمہارے پاس رہے گی۔ کئی تو نیچے بے ہوش ہو کر گر چکے تھے، کئی کی گردنوں پر یا اکیلے پیر رکھ چکے تھے۔ ان کا سردار قاری پکار کر کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے، جان بچانا ہے تو کھجوریں پھینک دو اور چلو۔ سبوں نے کھجوریں پھینکی، سلمہ بن اکوع اکیلے صحابی ساری کھجوریں جمع کی اپنے ہی دامن میں اور پیٹھ پر لاد کر ایسے مدینہ طیبہ خرامہ تشریف لا رہے جیسے لگتا ہے انہیں کوئی چیز حادثہ پیش آیا ہی نہیں، اس طرح آئے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وجہ کیا تھی، 400 لوگوں کے درمیان چلا جانا اور انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا اور مدینے کی امانت کو سلامتی سے واپس لانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ طاقت کیا تھی، یہ دولت کون سی تھی جو انہیں بے باک کرتی، بے خوف کرتی ہے؟ بات یہ تھی کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر سارے صحابہ بیعت کر رہے تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع کنارے کھڑے تھے، میرے آقا نے فرمایا سلمہ بن اکوع سے، اے ابن اکوع کیا تم بیعت نہیں کرو گے میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے سے میں کر چکا ہوں، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر میں نے پہلے ہی بیعت کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دوبارہ ہاتھ دے دو، کیا حرج ہے؟ دوبارہ انہوں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دی، بیعت کی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بیعت کرتے رہے، پھر تیسری بار ان کی طرف دیکھا، کہا سلمہ بن اکوع کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 بار کر چکا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تیسری بار میرے ہاتھ میں ہاتھ دو تو کیا حرج ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں تیسری بار میں نے اپنا ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا۔ اس بیعت کے بعد حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں جب میں باہر نکلا تو پھر مجھے یہ یقین تھا اب دنیا کی کوئی طاقت میرے اس ہاتھ کو جھکا نہیں سکتی۔
میرے عزیزوں، یہ نسبت دنیا میں سب سے زیادہ ممتاز کرتی ہے. یہ نسبت انسان کو بے باک اور بے خوف بناتی ہے. اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، ہمارے اسلاف وہ ہیں جو رسول پاک پر فدا تھے تو ان کا حال یہ تھا، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے. یا رسول اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے توپ کیا چیز، تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. ان غلامان مصطفیٰ کی کیفیتیں تھیں. آج کے حالات جو کہتے ہیں گمبھیر ہے، نازک ہے. میرے عزیزوں، ہر دور اسی طرح کا گزرا ہے، ہر دور. لیکن تمہارے پاس جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے بار بار تمہیں تنبیہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو کھونے مت دینا، اس کو ضائع ہونے مت دینا. جو دولت تمہارے پاس ہے وہ ایسی نازک ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے. تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہ کس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں. یعنی آنکھ سے کاجل چرانا کبھی سنا ہے؟ ارے میاں، آنکھ سے کاجل چرانے والا چور کیسا ہوتا ہے؟ آپ کی آنکھ لگی وہ گٹھری چرائی جا سکتی ہے، جیب ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، بہت کچھ، لیکن آنکھ سے کاجل، اس کا مطلب وہ کاجل نہیں جو کالا ہو. مومن کی آنکھوں کا سرما عشق مصطفیٰ ہے. مومن کی آنکھوں کا کاجل عشق مصطفیٰ ہے. یہ دولت چرانے کے لیے دنیا بیٹھی ہوئی ہے. اس دولت کے چور بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی تمہاری محفلوں میں غداروں کی شکل میں منافقین ہوں گے، کبھی مشرکین کفار ہوں گے. اسی دولت پر بار بار حملہ ہوگا، بار بار حملہ ہوگا. اس لیے کہ دنیا کو پتہ ہے، اقبال نے یہ بھی کہا تھا، یورپ کئی 100 سال جنگیں کر کر کے تھک چکا. اور آخر میں اس نے کیا کہا؟ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھنے والے یورپی، یورپ کے لوگ کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی جیسا جرنیل ہم نے نہیں دیکھا. کیوں؟ 12,000 کی فوج تھی اور صلیبی لوگ جو یورپین اس سے لڑنے کے لیے آئے تھے کتنے تھے؟ 4 لاکھ کی تعداد. دنیا کی یہ ایسی جنگ جس کی تاریخ خود یورپین لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں آتا، 12,000 کی ٹکڑی کو لے کر 4 لاکھ کے مقابل میں کھڑا ہو گیا. جانتے ہو صلاح الدین نے اپنے فوجیوں سے پوچھا تھا جنگ میں اترنے سے پہلے، بہت بڑی تعداد ہے، اے میرے لشکریوں، میرے فوجیوں، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ ان کے جانباز سپاہیوں نے صلاح الدین سے کہا تھا کہ اگر رسول اللہ کے صحابہ بھی تعداد دیکھ کر جنگ میں اترتے تھے تو ہم بھی دیکھیں گے، اور اگر وہ تعداد نہیں دیکھتے تو ہمیں اس تعداد کا کوئی فرق نہیں پڑتا. عزیزوں، پھر ہمیں کیوں ڈرایا جاتا ہے؟ اگر اپنوں میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ تمہاری تعداد قلت میں ہے، بہت کم ہو، حالات ایسے ہیں، انہیں یہ کہو کہ کربلا میں کون سی میجورٹی تھی، بدر کے میدان میں کون سی میجورٹی تھی، کون سی میجورٹی تھی؟ دنیا کو پتا ہے 313 نہتے صحابہ ایک طرف تھے. لیکن عزیزان گرامی، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، ہم تعداد کے بھروسے پر میدان میں نہیں کھڑے ہوتے، اللہ کے بھروسے اور رسول اللہ کی نسبت کے بھروسے پر. میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ، یورپ جنگیں کر کر تھک چکا اور آخر میں اسے یہ کہنا پڑا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. ان ظالموں نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ بھوکے رہتے، پیاسے رہتے، لیکن موت سے ڈرتے نہیں. کیوں؟ دنیا کو پتا ہے شہادت کا جذبہ ہمارے پاس، ہاں شہادت کا جذبہ ہمارے پاس ہے. ہم نے گردنیں رکھی ہے رسول اللہ کے لیے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں، میں تو اس شخص کی گردن کو گردن نہیں سمجھتا جو میرے مصطفیٰ کے لیے نہیں. کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و رقاب الامم کہتے ہیں، امتیوں کی گردنوں کے مالک میرے مصطفیٰ ہیں، نبی پاک ہے.
اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر کس کو کہتے ہیں؟ سر کون سا ہے؟ ورنہ ایک کدو ہے جو کندھوں پر بوجھ بنا ہوا ہے، دو کندھوں پر بوجھ ہے یہ کدو کی طرح، ورنہ سر کسے کہتے ہیں؟ دل کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، حضور کے نام پہ قربان گیا۔ اور سارا یورپ یہی اعلان کرتا رہا روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو، روح محمدی ان کے دل سے نکال دو، محبت مصطفیٰ ان سے چھین لو۔ ایک بات یاد رکھو، اگر یہ دولت تم سے روٹھ گئی، نکل گئی، تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اقبال نے یہ بھی کہا تھا آبرو ما زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ اگر وہ نام سلامت ہے تو ہم سب کی عزت سلامت ہے، اور اگر اس نام کے لیے تم سیریس نہیں، حساس نہیں، تو پھر اپنی عزتوں کی بھی فکر چھوڑ دو۔ امام غزالی لکھتے ہیں، آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں نے پڑھا تھا اور اعلان بھی کیا تھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر عظمت رسالت پر حملہ ہو، نبی پاک کی شان میں توہین ہو، امت خاموش تماشائی بن کر دیکھتی رہے تو چند دن وہ انتظار کریں، ایسے حالات آئیں گے کہ ان کے بچوں کے چھیتڑے اڑائے جائیں گے، ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں نیلام کیا جائے گا۔ یہ کچھ نہ کر سکیں گے، کچھ نہ کر سکیں گے، اپنی عزت نہیں بچا سکیں گے، اپنے گھروں کی عزت نہیں بچا سکیں گے۔ کیوں؟ تمہیں یہاں پر اللہ کریم نے رسول پاک کی امانت بنا کر بھیجا ہے۔ تم اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخلص نہیں ہو سکے تو تمہاری اپنی عزتوں کی کیا حفاظت کر سکو گے؟ آؤ ناموس رسالت کے متعلق یہ آج جو جلسہ ہے، اس میں عہد کرو ہماری زندگیوں سے کئی زیادہ بڑھ کر میرے مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت ہے انشاءاللہ۔ پورے نوجوانوں میں یہ جذبہ بیدار ہو جائے، ہماری جانیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور یاد رکھو میرے عزیزوں، دنیا کے ان حالات سے کبھی خوف زدہ نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہمارے اسلاف جیلوں میں نہیں گئے؟ کیا ہمارے بزرگان دین پھانسیوں پر نہیں چڑھے؟ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، جو جو ٹرائل کرنا تھا سب ہو چکا، آگ میں تک جلایا گیا۔ 2 نوجوانوں کو ایک بادشاہ نے قید کر کے زبردستی دھرم پریورتن کروانے کے لیے اتنا فورس کیا کہ وہ 2 نوجوان نہیں بگڑے، نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے غداری کی۔ اس پاداش میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تھا، 2 نوجوان بھائیوں کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو 3 خلیفہ ایسے آئے جنہوں نے ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے۔ کوڑا کوئی چھوٹے موٹی رسی کا نام نہیں، اس وقت جو کوڑا ہوتا تھا آج اگر وہ پڑے تو چمڑی اس کے ساتھ لگ کر کے آ جائے۔ 100 کوڑے مارے گئے۔ امام احمد بن حنبل ان کی بات کر رہا ہوں جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، امت کے وہ اکابر علماء، یہ دہکتی ہوئی آگ میں چل کر کے آئے اور اسلام ویسے ہی پھلتا پھولتا رہا۔ آج کے حالات سے کیوں خوف زدہ ہو؟ آج کے ان حالات پر کیوں زیادہ متفکر ہو؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے ٹرائل ہر زمانے میں کیا۔ ہلاکو اور چنگیز نے بغداد کو کتنا تباہ کیا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے، دریائے دجلہ کو ہمارے خون سے لال کر دیا گیا، سب کر کے دیکھ چکے۔ سیدنا ابو بکر نابلسی فلسطین کے رہنے والے بہت پائے کے عالم دین ہیں، وقت کے حاکم نے انہیں طلب کیا اور شریعت مصطفیٰ کے خلاف بات کرنے کا آرڈر دیا۔ آپ نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس پاداش میں جانتے ہیں اپنے علاقے کے ایک مشہور قصائی کو بلایا، کوئی مسلمان تیار نہیں ہوا تو ایک یہودی قصائی کو بلا کر کے حکم دیا کہ اپنی تیز چھری سے ابو بکر نابلسی کے سینے سے لے کر پیر تک کی چمڑی نکالی جائے۔ بھرے مجمع میں سیدنا ابو بکر نابلسی کی چمڑی اتاری گئی، پوری کھال اتاری گئی۔ زندہ کسی کو کھڑا کر کے کھال اتارنا، اور جب کھال اتاری گئی تو وہ یہودی قصاب
जिस्म देखकर वो खुद बेहोश हुआ, मगर रसूलुल्लाह का ये सिपाही तने तनहा खड़ा रहा। उसके बाद हाकिम ने देखा और कहा, कौन सा दिल रखते हो? शेख अबू बकर नाबुल्सी फरमाते हैं, तेरे पास जुल्म का और कोई हथियार है तो वो भी आजमा ले, इसलिए कि ये जान और ये जिस्म सब रसूलुल्लाह के लिए। हमारे अकाबिरी यहाँ हमारे इस मुल्क में जब अकबर ने अपना नया दीन शुरू किया था, उसके खिलाफ खड़े होने वाले मुजद्दिद अल-फसानी, क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया था? ग्वालियर की जेल में 8 साल तक कैद में रखा गया मशक्कत के साथ। लेकिन जानते हो, अकबर तो मर गया, उसका दीन भी मर गया। मेरे मुस्तफा का दीन कल भी था, आज भी। अकबर ने 8 साल कैद किया, उसका बेटा जहांगीर आया। मुस्तफा के गुलामों की कैफियत सुनो। मुजद्दिद अल-फसानी, अल्लाह उनकी तुरबत पर करोड़ों रहमत नाज़िल करे। एक कासिद आया जेल से, और अब जो बादशाह बैठा था बेटा था जहांगीर, उससे कहा, ग्वालियर की जेल में एक बड़ा अजीब मामला पेश आया। कहा, क्या हुआ? कहा, आपके बाप ने एक मौलाना को कैद किया था 8 साल पहले। कहा, क्या हुआ उसके साथ? कहा, 8 साल के बाद हम जेल में जाकर देख रहे हैं 700 कैदियों को तो उसने आलिम बना दिया है। जेल में सुबह की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक अजान भी होती है, इकामत भी, जमात भी, नमाजों के बाद हदीस भी, तफसीर भी और कुरान भी। ऐसा नहीं लगता कि जेल की फिजा है, ऐसा लगता है गुंबद खतरा की छांव में बैठे। तुम कहां कहां आजमाओगे? मेरे मुस्तफा के गुलामों को जिस जगह पर आजमाया गया, उन्होंने शरीयत की पासदारी की, उन्होंने शरीयत मुतहरा की पहरेदारी की। क्या अल्लामा किफायत अली काफी को भूल गए? मुरादाबाद के उस गयूर आलिम दीन को 3000 अंग्रेजों ने मिलकर गिरफ्तार किया था। एक आलिम दीन को 3000 लोगों ने मिलकर गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके 7 दिन तक उनके जिस्म पर गरम इस्त्री फेरी गई। इस्त्री गरम करके प्रेस को जिस्म पर फेरा जाता, और उसके बाद जब चमड़ी जलती थी तो उनके जिस्म पर नमक छिड़का जाता था। ये हफ्ता भर तक करते रहे, लेकिन किफायत अली काफी का कदम डगमगाया नहीं। उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें ये भी दौलत का लालच दिया कि अगर आप अब भी बाज आते हो, हुकूमत में कोई ओहदा दे दिया जाएगा, आपका माहाना मुशाहरा जारी कर दिया जाएगा। किफायत अली काफी ने फरमाया, इतना सस्ता दीन तो मेरा नहीं, इतना सस्ता सौदा तो नहीं कर सकता। उसके बाद मुरादाबाद शहर गवाह है, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को चौराहे पर लाकर फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो पूरी कर लो। फांसी पर चढ़ने वाला कहता है, अपनी बीवी से मिल लूंगा, बेटे से मिल लूंगा, माँ बाप को आखिरी बार देख लूंगा, जायदाद की वसीयत कर जाऊंगा। नहीं, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते, हाँ मेरी एक ख्वाहिश है, फांसी के फंदे पर जाने से पहले एक बार नाते रसूल गुनगुना लो। और फिर पढ़ने लगे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। मेरे अजीजों, उस वक्त अंग्रेज अपने जुल्म की दास्तान लिख रहे थे। 8 दिन तक जश्न मनाए कि एक आशिक रसूल को फांसी पर चढ़ा दिया गया। वजह ये थी कि किफायत अली काफी की जुबान में अल्लाह ने वो असर दिया था, जब बोलते थे तो हजारों के मजमे पर सन्नाटा तारी होता, और दुनिया को वही जुबानें सबसे ज्यादा चुभती हैं। सबसे ज्यादा वो उलमा इनके लिए खतरनाक हैं जो हक बोलते हैं। हर जमाने में उन उलमा को सजाएं दी जाती हैं या कैद और बंद की मशक्कतों से गुजारा जाता है। किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेज जश्न मना रहे थे कि हमने इसको खत्म किया, अब मुसलमानों को कौन जगाएगा। मगर इस जालिम दुनिया को ये पता नहीं खुदाई कुदरत का कानून क्या है। रब्बे जुल जलाल की कुदरत का कानून ये है
ایک دیا بجھاؤ گے 100 دیا وہ خود روشن فرمائے۔ مراد آباد میں ایک عاشق رسول کو پھانسی دے رہے تھے اور قریب 100 کلومیٹر بھی نہیں ہے، بریلی شہر میں مولا امام احمد رضا خان کو ایک ایسے عاشق صادق کی شکل میں پیدا فرما رہا ہے کہ جب وہ عاشق صادق بیدار ہوا، بلکہ بیدار کیا تو ایک دو کو نہیں، کروڑوں مسلمانوں کو ایسا بیدار کیا کہ افریقہ کی سرزمین پر جاؤ، امریکہ کی سرزمین پر جاؤ یا کسی خطے میں جاؤ، بچہ یہ کہتا ہے آج ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت